अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों, बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो सिचुएशंस हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, सेटिस्फेक्शन देती हैं, हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जब हम उन सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं, या हम जब उस एनवायरनमेंट में होते हैं, या हम कुछ लोगों की कंपनी में होते हैं, या हम कोई पर्टिकुलर किस्म का काम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हो ये हमने क्या किया, हमें ऐसा तब नहीं करना चाहिए था, या इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेती हैं। सो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ पर दिल अफसरदा नहीं करना चाहिए, कभी भी पछतावा आपको नहीं होना चाहिए जिस किसी भी चीज़ ने आपको एक लम्हे के लिए भी खुशी दी, मुस्कुराहट दी, सुकून दिया। ज़िंदगी में कभी भी ऐसे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। आप अभी गुज़र रहे हैं, नाउ इज़ द टाइम। जो ज़िंदगी है वो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में है और हमें जो चीज़ खुशी दे रही है हमें वो लाजमी करनी चाहिए। बट इन द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में चले जाएँ, कुछ अरसा गुजर जाए, सो जो अभी आपने वक्त गुजारा है, कभी भी ऐसी चीज़ों को रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने कभी ना कभी आपको खुशी और सुकून तो दिया था ना। सो इस तरह के रिग्रेट्स नहीं पालने चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हमारी एंकर निम्रा हमें बताएंगी। सो निम्रा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज मौसम? की बात की जाए तो शहर में हब्स और गर्मी का राज बरकरार है, जबकि मतला आज जज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। गर्मी से सताए हुए शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। कल से बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा जो कि 20 सितंबर तक जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 72% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आज भी दिन भर जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें होंगी, जिससे मौसम में जो है वो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और दर्जा हरारत जो है उसमें भी कमी वाक़या होगी। और तिबी माहिरीन का कहना यह है कि गर्मी के असरात से बचने के लिए जो है वो ठंडे मशरूबात का और थैंक यू सो मच निम्रा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। और फाइनली एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि एक दो रोज़ में बारिशों का इम्कान है, जिसके बाद हम मौसम में वाज़ेह तौर पर तब्दीली देखेंगे। वी होप ऐसा ही हो, क्योंकि आज 14 सितंबर है, हम सितंबर के दूसरे वीक में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत और जो लहर है वो ताहाल बरकरार है। सो मौसम का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। थोड़ा एसी वगैरह भी चलना कम होंगे, सो ऑब्वियसली जो बिल्स हैं वो भी रिड्यूस होंगे। सो अच्छी बात है, बारिशें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जनाब, इंस्टाग्राम इज़ गोइंग टू लॉन्च अनदर फीचर, अनदर न्यू फीचर। और इस फीचर में क्या होगा कि आप सब अपनी जो फीड पोस्ट हैं वो अपने क्लोज सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अभी कुछ ममालिक में इसके ट्रायल्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन और मज़ीद कुछ अरसे में जो है इसको ग्लोबली जो है जहाँ जहाँ इंस्टाग्राम है वहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। सो अच्छी चीज़ है। पहले आप अपनी जो स्टोरीज़ थी वो अपने क्लोज सर्कल्स के साथ शेयर कर लेते, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते थे, कोई आप अगर लिस्ट वगैरह बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि आप अपने फीड पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी में पाकिस्तान ने बरतानिया में लॉन्ग रेंज चैम्पियनशिप जीत कर नई तारीख रकम की है। लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनेद वकास ने चांदी के तमगे, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और पाकिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल लॉन्ग रेंज कंपटीशन में शिरकत की, और इनफरादी मुकाबलों में 12 ममालिक के 80 आलमी निशानाबाजों के साथ मुकाबला किया, जबकि टीम मुकाबलों में 12 टीमों के साथ मैच जीते और पाकिस्तान में यूरोपीय चैम्पियनशिप में पहली बार ये शिरकत की थी। सो ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने बरतानिया में लॉन्ग रेंज चैम्पियनशिप जो है वो जीती है और मुख्तलिफ मेडल्स अपने नाम किए। मूविंग ऑन, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और जनाब लियोनेल मेसी दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों में लियोनेल मेसी का शुमार होता है। इस वक्त लियोनेल मेसी जो हैं वो अमेरिका में हैं और वहाँ पर इंटर मियामी टीम के लिए
खेल रहे हैं। सो वहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही महंगा जो घर है वो ख़रीदा है, जो कि इनका जो स्टेडियम है इंटर मियामी का स्टेडियम उसके बहुत करीब है। अच्छा, जो घर की कीमत है ना वो आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स इसकी कीमत है, जो कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो वो 3 अरब 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बनती है। और इस अगर हम घर की बात करें, बड़ा लग्जरी ये घर है, 1998 में इसको बनाया गया था। और इस घर में जनाब 8 सोने के कमरे, गोल्ड के कमरे हैं, और फिर मुतादिद इसमें वॉशरूम्स हैं, 3 गैराज हैं, स्विमिंग पूल भी है। सो इट्स अ वेरी लग्जरी हाउस। और अच्छा, इससे पहले भी इन्होंने एक ऐसा ही घर, इसी तरह का जो घर था वो बार्सिलोना में लिया था, और उसकी मालियत उस वक्त 70 लाख डॉलर्स थी। सो ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला जब किसी पर नवाजिश करता है, उसको अता करता है, तो फिर इंसान ऑब्वियसली एक टैलेंट भी होता है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ आप ये चीज़ें भी अफोर्ड कर सकें। और फिर ऑब्वियसली अभी हम आपको भी दिखा रहे थे कि किस कदर लग्जरी ये घर है। एनी हाउ, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आज के शो के हाइलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने आपसे बात करनी है लाइफस्टाइल मेडिसिन पर। लाइफस्टाइल मेडिसिन है क्या, और तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाइफस्टाइल मेडिसिन का क्या रोल है। इसके साथ साथ आज हमने बात करनी है सेल्फ़ ब्रांडिंग पर। सेल्फ़ ब्रांडिंग और मुस्तकिल मिजाजी कैसे इंसान की शख्सियत को मुतासर कुन बनाती है। इसके साथ साथ PIA बंद होने के दहाने पर है क्या, 15 सितंबर तक एयरलाइंस बंद हो जाएगी, क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं, इस पर भी आज हमने बात करनी है। आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे बैडमिंटन प्लेयर, नेशनल चैम्पियन गजाला से। सो आज के शो की ये हाइलाइट्स हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें अभी हम बात करना चाहेंगे लाइफस्टाइल मेडिसिन पर। बेसिकली जब हम लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं, सो ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को लिया जाता है और उसकी जो डेली हैबिट्स हैं उसमें चेंजेस करवाए जाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों का, मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स का बचाव मुमकिन है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ पहुंची है तो उसको मैनेज और ट्रीट कैसे किया जा सकता है विद द राइट यूज़ ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको मैनेज करवाया जाता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी वो आपकी डेली रूटीन में उसको ऐड करवाया जाता है, आपकी न्यूट्रिशन को बेहतर करवाया जाता है, आपके स्लीप पैटर्न्स को बेहतर करवाया जाता है। सो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनके गिर्द जो है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो घूम रही होती है। बेसिकली आप इसको ये भी कह दें कि ये जी एक प्रिवेंशन है कि आपको कोई मसला आए ना। सो डेली हैबिट से आप चीज़ों को कैसे बेहतर रख सकते हैं। एनी हाउ, इसी पर आज बात करने के लिए इसका क्या रोल है, इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है, कैसे आप ख़ुद को मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम से, बीमारियों से, डिसऑर्डर से बचा सकते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी साइकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट इन लाइफस्टाइल मेडिसिन, समिया खालिद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच समिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। तो सबसे पहले जब हम लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं, बहुत से लोगों को शायद लग रहा हो कि ये भी कोई शायद मेडिसिन की एक नई किस्म है या किसी भी मेडिसिन का नया नाम है, बट इट्स ऑल रिलेटेड टू योर डेली लाइफस्टाइल, ये उससे रिलेटेड है सारी। सो हाउ वुड यू डिफाइन द लाइफस्टाइल मेडिसिन इन वेरी इजी टर्म्स, एंड व्हाट्स द रोल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन इन आवर डेली लाइफ? सही, थैंक यू सो मच इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत अरसे से चाहती थी कि इसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए कि लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है। लाइफस्टाइल मेडिसिन जैसे आपने बताया हमारे 6 मेन पिलर्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। हम फूड पे काम करते हैं, हम स्लीप पे काम करते हैं, हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, हम एडिक्शन पे काम करते हैं। एडिक्शन किसी भी टाइप की हो सकती है, माइट बी योर फूड एडिक्शन, माइट बी योर ड्रग एडिक्शन और माइट बी योर सोशल मीडिया एडिक्शन। इसमें से कोई भी एडिक्शन हो सकती है, एंड इट माइट बी अ पर्सनस एडिक्शन, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम पे चली गई है और आपकी लाइफ उससे इफेक्ट हो रही है, हम उसको देख रहे होते हैं। एंड इन एंड हम लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड सोशल कनेक्शन पे भी बात करते हैं। ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जो मिल के आपकी होलिस्टिक हेल्थ को बनाते हैं। लाइफस्टाइल मेडिसिन को हम कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक मेडिसिन है जिसका मेन पर्पस होता है एक पर्सन को एज ए होल रिकवर करना, उसे इस काबिल बनाना कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये कोई नई टर्मिनोलॉजी शायद लोगों के लिए न्यू, लेकिन ये ब्रांच न्यू नहीं है।
مجھے یاد ہے 2500 میں ہپوکریٹس نے فرسٹ ٹائم کہا تھا کہ 2 little فوڈ اینڈ 2 little toil، یعنی کہ بہت کم کھانا اور بہت کم آرام کرنا، یہ ایک ہیلدی زندگی کی ضمانت ہے. اگر یہ 2 چیزیں جو ان سے آپ کی زندگی میں ہے، لائف اسٹائل اسی پہ تو بات کرتا ہے، اسی لیے تو یہ سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. ہمارا مقصد صرف ڈیزیز کو جو ان سے ریکور کرنا نہیں ہوتا، ڈیزیز تو دور کی بات ہے، ہم تو پہلے پریونشن کی بات کرتے ہیں، ہم ریکوری کی بات کرتے ہیں. اول تو آپ کو کوئی پرابلم آئے گا نہیں، آ گیا تو وہ ریورس ہو جائے گا. اگر ریورس جو ان سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسٹریم لیول پہ ہے تو وہ پریونٹ بھی ہوگا. تو ان سب کی گارنٹی ہم لوگ دیتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ اس میں اور چلتے لائف ہیں سٹائل میڈیسن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ادویات ان کا استعمال کروایا جائے گا. جسٹ ٹو کلیئر اٹ، اس میں صرف اور صرف آپ کی ڈیلی ہیبٹس ان کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے، ان کو امپروو کیا جاتا ہے تاکہ آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکیں. اگر کوئی پرابلم آ گیا ہے سو آپ اس کو مینیج کر سکیں. یہ ہے لائف سٹائل میڈیسن میں. اور میں آپ سے دوبارہ چاہوں گی تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ اس وقت پاکستان میں لائف سٹائل میڈیسن کو لے کے کتنا کام ہو رہا ہے، اینڈ اس کو سٹارٹ کہاں سے کیا گیا، پوری دنیا اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، اور لائف سٹائل میڈیسن کو لے کے پاکستان کہاں پر اس وقت کھڑا ہوا ہے. اچھا دیکھیں 1990 کی یہ بات ہے جب فرسٹ ٹائم یہ ٹرمینالوجی یوز ہوئی تھی کہ لائف سٹائل پہ کام ہونا چاہیے. لائف سٹائل جس طرح عام میڈیسنز ہیں ویسے لائف سٹائل میڈیسن بھی ہے. امریکہ میں کارڈیولوجسٹ ہیں جو ڈاکٹر ریب کے نیم سے انہیں جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک بک لکھی تھی لائف سٹائل میڈیسن کی جس کی جو بنیاد بنی تھی کہ ہم اس پہ کام کرنا چاہیے. ایز یوزول امریکہ آپ کو پتہ ہر چیز میں نمبر 1 پہ ہوتا ہے. فرسٹ اس کا سٹارٹ وہاں سے ہوا. بہت سال پہلے 2004 کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی فرسٹ سوسائٹی انٹروڈیوس کروائی جو کہ لائف سٹائل پریکٹسز کے اوپر ڈیلی پریکٹسز پہ کام کر رہے تھے کہ کیسے سیڈنٹری لائف سٹائل جو کہ اب عام ہوتی جا رہی ہے اسے ہٹنا ہے، کیسے پروسیس فوڈ ہمیں برے طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے، ہمیں اس میں سے باہر نکلنا ہے اور دوبارہ نیچر کی طرف واپس آنا ہے. اس پہ کام ہونا شروع ہوا. پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے پراپر اس کا سٹارٹ کیا 2016 میں. 16 کے بعد 2017 میں ہم نے ایک سسٹر ایسوسیشن انٹروڈیوس کروائی جو کہ امریکن جو سوسائٹی تھی اس کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی. یہاں پہ پاکستان میں ہم کسی ایک لیول پہ کام نہیں کر رہے. ہمارا پہلا مین مقصد یہ تھا کہ جو ہماری عوام ہے، ہماری جو قوم ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ لائف سٹائل میڈیسن کیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ. ڈاکٹرز کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو انہیں یہ کہتے ہیں اچھا تمہارا پیٹ خراب ہو گیا، تم جوسز لو، تم نرم غذائیں کھاؤ، تم یہ کھاؤ. مطلب اگر ہم کسی ایک ڈاکٹر سے پرسنلی ڈسکس کریں تو ان کے کریکولم میں یہ پارٹ ہی نہیں ہے کہ فوڈ کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کی لائف سٹائل کو جو کہ بیمار ہو گیا ہے اس کو ہمیں کیسے مینیج کرنا ہے. اچھا ہمارا جو مقصد تھا پاکستان ایسوسیشن آف لائف سٹائل میڈیسن کا، ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کریں. سیکنڈ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہماری جو نارمل پاپولیشن ہے ان کو بتایا جائے کہ اس کی لائف میں کیا امپورٹنس ہے. تھرڈ امپورٹنٹ ہمارا گول یہ تھا کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ ابھی کام کر رہے ہیں، دین ایک وہ ہے جو جنریشن ابھی آ رہی ہے، ان کے کریکولم میں، میڈیکل کے کریکولم میں یہ چیز ایڈ کی جائے کہ کتنا میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف سٹائل پریکٹسز بھی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے اپنے پیشنٹس کو اس کی پریکٹس کا کیسے بتانا ہے. فورتھ ون ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی ہماری یوتھ، ہمارے بچے جو کہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ کیا کام کر سکتے ہیں. ہم نے ان سب چیزوں پہ کام کیا انڈر دا امبریلا آف پاکستان ایسوسیشن آف لائف سٹائل میڈیسن، جس کو لیڈ اس ٹائم ڈاکٹر شگفتہ فیروز کر رہی ہیں. MBBS ڈاکٹر ہیں، لائف سٹائل میڈیسن ایکسپرٹ ہیں، اور پاکستان میں ان کا ماشاءاللہ بڑا نیم ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہیں، اور ہم ساتھ ان کے ایک پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو کام کر رہے ہیں. اچھا پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ہمیں ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا تھا. اس کے لیے ہم نے پھر ایک LMPC کا 6 منتھ کا کورس سٹارٹ کیا جس میں ہم ان کی میڈیکل کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ پریکٹس کرواتے ہیں. میں یہ کلیئر کرتے جاؤں، اس میں میڈیکل ڈاکٹرز اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کے تمام لوگ شامل ہیں. اس میں صرف میڈیکل ڈاکٹر شامل نہیں ہیں، اس میں نیوٹریشنسٹ بھی ہوں گے، نیوٹریشنسٹ بھی شامل ہیں، سائیکالوجسٹ اس میں شامل ہیں، فزیکل فزیوتھراپسٹ اس میں شامل ہیں، نرسز شامل ہیں. تمام لوگ جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں یا ہیلتھ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم ان سب کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیں میں ایک اور چیز، آپ نے کہا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں پازیٹیو چینجز لا کر یا اس کے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کر کر آپ اس کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. آج کل ٹھیک ہے کچھ چیزوں کا شاید مطلب اگر میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کروں یا کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی بات کروں، اس میں لائف سٹائل از امپورٹنٹ، بٹ along with the لائف سٹائل یو مسٹ ہیو ٹو کنزیوم the میڈیسن. وہ چیزیں پیرالل کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر میں دوسری طرف سے بات کروں سو ناؤ اے ڈیز مینٹل النیسز آر ویری مچ کامن.
یہ اگر میں 10 سال پہلے دیکھوں 15 سال پہلے دیکھوں تو مینٹل النیسز ڈپریشن انزائٹی اسٹریس اتنا کامن نہیں تھا. آج کل ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے, اپنی پرسنل لائف کی وجہ سے پریشان ہوگا, یہ انفلیشن کی وجہ سے, جاب سے خوش نہیں ہوگا. خوشی جو ہے وہ اندر فیل ہی نہیں ہوتی, اور یہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ ہے. ہم لائف سٹائل میڈیسن کے ذریعے کسی بھی انسان کو ڈپریسو انوائرمنٹ سے, نگیٹو تھاٹ سے, انزائٹی اور اسٹریس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھو, ہمیں نا اپنی باڈی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مینٹل پرابلم ہے دماغ میں ہے, فزیکل پرابلم ہے باڈی کے اندر ہے. تھوڑا سا سمجھنے کی جو ضرورت ہے نا, جو ہولسٹک میڈیسن کوئی بھی کام کرتی ہے وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے بایولوجیکل ردم پہ کام کریں. مین آپ کا جب ہومیوسٹیسس نارمل ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ نارمل اپنی باڈی کو ہیلدی بنا سکو گے. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی اسٹڈی ہے جس میں ہم پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں. ہمارا لیور بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے. مور دین 500 امپورٹنٹ فنکشنز ہمارا لیور دیکھ رہا ہوتا ہے. کسی طرح اگر لیور کی ہیلتھ کو بہتر بنا دیا جائے, کسی طرح اگر ہم اپنی لائف کو مطلب پورے دن کی روٹین کو ایک ہومیوسٹیسس کے اندر لے آئیں, ردم کے اندر لے آئیں, تو ہم نہ صرف مینٹل پرابلم سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہم ساتھ ساتھ فزیکل پرابلم سے بچ سکتے ہیں. آپ نے بات کی ہے ڈائبٹیز کی اور مینٹل ہیلتھ کی. یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جس پہ اس ٹائم WHO سب سے زیادہ بات کر رہا ہے کہ اس پہ سب بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کو اس کا پرابلم ہے اس حوالے سے. اچھا, اس میں ان دو پہ تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک پرسن کی فوڈ کو بہتر بناتے ہیں نا, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی لیور کی فنکشننگ بہتر ہوتی ہے. لیور کی فنکشننگ سم ہاؤ آپ کی گلینڈس کو, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرس کو, آپ کی مطلب مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا رہی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بہتر بنا رہی ہوتی ہے. ہم سلیپ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باڈی ردم میں آ جائے. ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ فزیکلی آپ کے اندر جو آپ کی باڈی ہے وہ اتنی ایکٹیویٹ ہو جائے کہ وہ اچھے سے فنکشن پلے کرنا شروع کر دے. تو ہمارا مقصد لائف اسٹائل میڈیسن کا ان دو پہ, مطلب جو پیچھے ایک ڈیپ کاز ہوتی ہے نا, ایک ڈیپ ریزن ہوتی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم ان عام لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ ان پہ کام کرو گے تو آپ کی ایک جو انٹرنل انسٹنکٹ ہے نا, جو آپ کو بتاتی ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی, جسے ہم باڈی کی وزڈم کہتے ہیں. باڈی وزڈم ایکٹیویٹ ہوتی ہے جیسے ہی آپ ریگولیٹ اپنے آپ کو کرتے ہو, اپنے فوڈ کو کرتے ہو, وہ آپ کو بتاتی ہے کیا میرے لیے اچھا ہے کیا نہیں اچھا. ایک ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, سو میں ایک دو اور چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تو چلیں ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو اپنے اس پلیٹ فارم سے بھی اویئرنیس دے رہے ہیں, آپ لوگ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ جب کوئی پرابلم آ جائے میڈیسنس کا استعمال کریں, آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے چیزوں کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. بٹ ان پاکستان اف آئی ٹاک اباؤٹ دا میجورٹی آف دا پیپل, دے ڈونٹ گو ٹو دا ڈاکٹرز انلیس کہ کوئی بہت بڑا ڈینجر ان کے سر پر نہ آ جائے. وہ خود سے ہی فارماسسٹ سے اوور دا کاؤنٹرز یہاں پر میڈیسنس مل جاتی ہیں اور سب کچھ. سو رواج ہی نہیں ہے اس طرح سے ڈاکٹرز پہ جانے کا انلیس کہ آپ کو بہت ہی کوئی الارمنگ سچویشن نہ آ جائے. سو ایسے میں ایک لائف اسٹائل میڈیسن ایکسپرٹ کے پاس جانا, یہ تو میرے خیال میں اس کے لیے تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہاں پر تو لوگ سال ہر سال اپنے ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے. سو یہ پوری دنیا میں اور ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ چیز سکسیزفل ہو سکتی ہے, بٹ ان پاکستان اف وی ہیو ٹو میک اٹ سکسیزفل, میرے خیال میں پھر لوگوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بالکل, اسی لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, اسی لیے تو ہم لوگ اویئرنیس پروگرامس کرتے ہیں. اس لیے ہماری چھوٹی چھوٹی سیمینارز, ورک شاپس, ویبینارز, ہر چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نارمل پبلک کو یہ بتا سکیں. امریکہ نے جو یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لو انکم کنٹریز کے لیے سٹارٹ کیا تھا. وہاں پہ جہاں پہ لوگ میڈیسن افورڈ نہیں کرتے ہیں, وہاں پہ نارمل پاپولیشن جو کہ ڈاکٹرز کو افورڈ نہیں کرتی ہے, اگر وہ اپنی ڈیلی روٹین پہ کام کرنا شروع کر دے, اپنی فوڈ پہ کام کرنا شروع کر دے, تو ڈاکٹرز کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور انٹرسٹنگ سب سے بات یہ ہے, ہمارا فوڈ پلان یا ہم جو فوڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں باقیوں سے ڈفرینٹ یہ ہے کہ ہم آپ کی جو ڈیلی روٹین کی کھانے کی چیزیں ہیں انہیں کو صرف مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اس کی صرف روٹین سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ کو صبح سے لے کر شام تک کی آپ کی جو بھی روٹین ہے اس کے اکارڈنگ چلنا ہے. ہمارے انڈیویجولائز پلان چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیٹ روٹین ہے آپ سب لوگ ایک ہی یونیفارم پروسیجر کے اوپر چلو, نہیں. اور مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپروچ کرنا یا ہمارے تھرو اویئرنیس لینا زیادہ چیپ ہوگا لوگوں کے لیے, زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے کینسر تک کو ریکور کر سکتے ہیں, وہ اپنی ڈائبٹیز کو ریکور کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز, ایک آخری سوال میں آپ سے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے یا لوگوں کو کوئی ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں کہ آپ ان چیزوں سے ابھی سے ہی آج سے ہی کام شروع کرتے ہیں, یہ آپ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنس کریں, اس طرح سے آپ کی ڈیلی ہیبٹس ہونی چاہیے
تاکہ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آلریڈی اگر کوئی بیماری چل رہی ہے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. سو واٹ آر دوز ٹپس جو آپ ہماری آڈینس کو اس وقت دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں بہت بیسک سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی اور یہ آزما کے ضرور دیکھیے گا. میں چاہوں گی کہ اسے آزمائیں. اس ٹائم پاکستان کی جو حالت ہے, جو ایز اے ہول کنٹری کنڈیشن ہے اور جس نے مینٹل ہیلتھ پہ بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے, آپ کو سب سے پہلے سوشل کنیکشن پہ کام کرنا ہے. آپ کے سوشل کنیکشن اچھے ہوں گے, آپ کو ہیپینس ملے گی. آپ کو نمبر 1 پہ سوشل کنیکشن پہ کام کریں. نمبر 2 اپنے آپ کو شکر کی عادت ڈالنا شروع کریں. جتنا آپ کو شکر کرنے کی عادت ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ سکون محسوس کریں گے. نمبر 3 آپ جو بھی کھا رہے ہیں, جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس کو مائنڈ فل ہو کے کریں. جتنا مائنڈ فل ہو کے کریں گے اتنا وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا. بجائے اس کے کہ آپ تیزی میں کھا رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, آپ اسے فیل نہیں کر رہے, آپ سو رہے ہیں, آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ اسے پراپر سلیپ کو نہیں لے رہے ہیں, آپ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لیکن 10 چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں. اس ٹائم مائنڈ فل ہونا بہت ضروری ہے, کنسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے. اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو دیکھیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں, ان کی خوشیوں میں اضافہ کریں, ان کی خوشیوں میں کمی نہ کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہ نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بھی اوور آل جیسے ویل کام کرے بینگ گی. کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی. تھینک یو سو مچ سمیہ خالد. آج ہم نے بڑے اچھے ٹاپک پر بات کی. ہم ہمیشہ میڈیسن کی بات کرتے ہیں لیکن پریونشن آپ اپنی لائف سٹائل سے بھی لے کر آ سکتے ہیں, آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورس شو کے سیگمنٹ میں ہم بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بہت اچھا خود کو پریزنٹ کریں, بہت اچھے ہمارے کمیونیکیشن سکلز ہوں, لوگ ہمیں یاد رکھیں, ہم خود کو ایز اے برانڈ پروموٹ کر پائیں. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کسی نئی ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں. یوٹیوب کی وجہ سے ایوری بڈی از آن سوشل میڈیا, ناٹ ایوری بڈی بٹ میجورٹی آف دا پیپل. اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک پہچان ہو. اچھا, وہ پہچان بنانے کے لیے, لوگوں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ منفرد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ اس سارے پروسیس کو اگر ہم سمپل الفاظ میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کو سیلف برانڈنگ کہتے ہیں, کہ اپنے آپ کو آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے, خود کو آپ نے برانڈ کیسے بنانا ہے. یہ چیز آپ کی پرسنالٹی میں کس قدر امپورٹنٹ ہے, اور آبویسلی اس میں سب سے زیادہ رول کنسسٹنسی کا ہوتا ہے. سو واٹ ایکچولی از سیلف برانڈنگ, اور کوئی بھی انسان خود کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے, ایک برانڈ بنا سکتا ہے, خواہ آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, اس پر آج ہم بات کریں گے. کارپوریٹ ٹرینر عائشہ اقبال اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ. عائشہ, تھینک یو سو مچ. سو واٹ از سیلف برانڈنگ ان دا ویری ایزی ٹرمز؟ جی بیسیکلی اگر ہم اس کو اپنے ٹاپک کو آج سٹارٹ کریں اپنے آڈینس کے ساتھ, تو دیکھیے دنیا میں ہم ماضی کو قرید لیں, ہم آج کی دنیا کی بات کر لیں, اور فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ اگر ہم بات کریں, جتنے پولیٹیشنز گزرے, بہت ریناؤنڈ ڈاکٹرز گزرے اپنی اپنی فیلڈ میں, آئی سرجنز ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز کے, میڈیسن کی فیلڈ میں ہیں, شوبز کی فیلڈ میں ہیں, آپ دیکھیے ایجوکیشنل سیکٹر میں ہے, ٹریننگ کی فیلڈ میں ہے, شوبز سیکٹر کے اندر ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے نام گزرے ہیں, ان سب نے, یہ وہ ٹاپک ہے, یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں, یا یہ وہ حکمت عملی ہے جو ان تمام کامیاب افراد نے استعمال کی. اس کو ہم آج کی اس ماڈرن ٹرمینالوجی میں دیٹ از کالڈ دا سیلف برانڈنگ اسکلز, کہ آپ اپنے آپ کو کن خطوط پر چلتے ہوئے کون سے ایسے اسٹیپس کو فالو کریں, اینڈ وٹ دا پالیسیز یو مسٹ اڈاپٹ ٹو بی اے برانڈ. کیونکہ دیکھیے برانڈ کا مطلب کسی فائنینشلی یا ایک پروفیٹیبلٹی کے سینس میں نہیں ہوتا. برانڈ از کہ ہاؤ یو میک یور اون آئیڈینٹی, آپ اپنی شناخت, اپنی آئیڈینٹی کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں ٹو دا ایکسٹینڈ لیول. اچھا, سیلف برانڈنگ جب ہم بات کریں کہ اپنی پہچان بنانا, اچھا اپنی پہچان ہم کیوں بنائیں؟ مطلب ایک ہوتا ہے کہ آپ فیم حاصل کرنے کے لیے بنا رہے ہیں, آپ ارننگ کے لیے بنا رہے ہیں, آپ کوئی سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں, آپ انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں, یا اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ رینڈملی اپنے کام میں اپنی پہچان بنائیں. آپ لوگوں کی نظروں میں شاید ایک پبلک فگر نہیں بننا چاہ رہے, لیکن اگر میں ایک آفس میں کام کر رہی ہوں سو میری ایک پہچان ہو, میرے کام کی ایک پہچان ہو. یہ دونوں چیزیں سیلف برانڈنگ ہے. ایک تو آپ جو ہیں وہ مطلب خود کو ایک سیلیبریٹی بنا رہے ہیں, پبلک فگر بنا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے کام کی پہچان. ایگزیکٹلی, دیکھیے ہماری سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم برانڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, کہ برانڈ کا مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ ہاؤ مچ دا لائکس یو ہیو, ہاؤ مچ دا فالوورز یو ہیو. برانڈ مینس آپ اپنی فیلڈ میں کتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں
کتنی کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی سے کام کر کے اپنے فیلڈ میں ایک نام بنا لیتے ہیں، اور اس نام میں لوگ آپ پر ریلائی کرتے ہیں، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس کام کے لیے. اس میں بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں. دیکھیے سب سے پہلا سٹیپ تو اس میں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نام بنائیں اپنی فیلڈ میں، آپ جس بھی فیلڈ آف اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں، ادھر یو آر ہاؤس وائف ایز ویل، آپ اس میں کتنے ایکسیل کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ. اچھا، ہاؤس وائف بھی خود کی سیلف برانڈنگ کر سکتی ہے. یس ایگزیکٹلی. اب دیکھیے اس میں ایک ہوتا ہے ہمارا جب فیک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، ٹوٹلی دا فیک انوائرمنٹ، جس میں آپ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کی اپریسیشن ہو ایز اے انفلوئنسر، جیسے آپ نے خود اس کو انٹیمیٹ کر دیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف ایک فیم فیکٹر اس میں انوالو. دیکھیے دیٹ از ڈزنٹ مین ٹو بی. آپ کو جو لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے نا، وہ آپ کی ہوتی ہے انر سیلف کے ساتھ. آپ انر سیلف سے کتنے کمپٹنسی کو فالو کریں. لائک فار ایگزامپل اگر آپ 5 سال پہلے ایک اسٹینڈنگ نوٹس پہ کھڑے تھے اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز کے ساتھ، تو 5 سال کے بعد یو مسٹ ری وزٹ یور سیلف. اپنے آپ کو ری وزٹ کریں. اس 5 سال کے ایکسپیرینسز، تجربات اور آپ کی اپنی گول سیٹنگ کے اندر، آپ کی اپنی پلاننگ کے اندر. واٹ آر دا مین اسٹیپس آف سیلف برانڈنگ؟ یس اس میں ہم نے کیا کیا اسٹیپس کو فالو کرنا ہے اپنی پہچان بنانے کے لیے، خواہ وہ گھر میں ہو، کام پر ہو، آپ پبلک فگر بننا چاہیں، کیا اسٹیپس ہیں؟ ویل سب سے پہلے ہم اس میں، کیونکہ کافی سارے انگریڈینٹس ہیں، کیونکہ اس میں فل ڈے 2 ڈیز 3 ڈیز کی ٹریننگز ہوتی ہیں اور ان دا کارپوریٹ سیکٹر جو ہم کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو سب سے پہلے اسٹیپ ہے سیلف بلیف کی. خود پر یقین تو کریں. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ پوٹینشیل اسٹرینتھ ہے اور اس کو ضرورت ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی. ایک ہوتی دیکھیں وہ اسٹرینتھس جو فار ایگزامپل آپ نے مجھے بتا دی، میرے پیئرس نے مجھے بتا دی، میرے فرینڈس نے مجھے بتا دی کہ عائشہ یو ہیو دس ریمارکیبلی گریٹ انٹلیکچوئل اسکلس فار ایگزامپل. لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک وہ اسکل ہے جس کو میں نے ابھی تک ڈسکور ہی نہیں کیا ہوا. مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر ہڈن اسکل ہے، میرے اندر کریٹیوٹی ہے، میرے اندر انوویشن ہے، میرے اندر انرجی ہے، میرے اندر موٹیویشن ہے، اور میں لوگوں کو انفلوئنس کر سکتی ہوں. اس کے لیے مجھے کتنی انٹلیکچوئل تھاٹس کی اور پرووکنگ اسکلس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. صرف وہ ایک ہڈن اسکل میرے اندر اللہ تعالیٰ نے خدا داد دی ہوئی ہے. اب اس کو ایکسپلور کیا جائے سب سے پہلے تو، تاکہ اس اسکل کو دیکھیں. وہ یہ بات ہے نا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ وائی یو ہیو جوائن دا ٹریننگ کریئر. میں نے ان سے ہمیشہ آئی آلویز آنسر ٹو دیٹ کہ اس میں میرا نیچرل فلیئر ہے، بیکاز آئی ایم ہیونگ دا ریسرچ اورینٹیڈ بیک گراؤنڈ. تو اس کے ساتھ مجھے جو ایک پروفیشنل اسسٹنس اور کوچنگ کا کانسیپٹ ہے نا، دیٹ از بیسیکلی جس نے مجھے ٹریننگ میں کریئر بنانے پر انسٹنکٹ کیا تھا. دیٹ از دا تھنگ کہ دیکھیں سب سے پہلا آ گیا سیلف بلیف. کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے بارے میں پازیٹیو گمان ہو کہ یو کین ڈو دس، آپ اس کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اپنے بارے میں نا خود ہی سے سوچ رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتی. روما اس میں ٹو ورڈ ہم پالیسی دیکھیں نا. ایک ہوتا ہے آئی کین اینڈ آئی ول. یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بڑے ایک ٹاپ نوچ لیول تک لے جاتی ہے. آئی کین اینڈ آئی ول. اب یہ دونوں نوٹس پہ آئی کین ہمیں سیلف بلیف دے گا، اور آئی ول ہمیں وہ تمام پریکٹیکل سولوشنز دے گا جس نے مجھے آگے فیوچر میں لے کے چلنا ہے. یعنی کہ دیکھیں کوئی نہیں آئے گا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ڈو ناٹ لک آؤٹ سائڈ، لک ان سائڈ یور سیلف. اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر وہ انرجی تلاش کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کتنا بڑا جہان پیدا کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے اندر انرجی ٹرانسفر کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ وائی ناٹ یو بی اے سیلف برانڈ. اچھا ٹھیک ہے، سب سے پہلے آگے سیلف بلیف. واٹ آر دا ریسٹ آف دا اسٹیپس؟ اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے بات کی پوٹینشیل اسٹرینتھ کی. آپ ایکسپلور کریں اپنے آپ کو کہ وہ اسکل، یعنی کہ جس کام کو کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں ایکسیل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں انوویشن بھی لا سکتے ہیں، اور آپ اس میں ہائیسٹ نوڈس پہ جا کے دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل بن سکتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، اور وہ اپنی کریٹو اسکلس اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسے میں آپ کو بھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل آپ کی اسٹیچنگ اسکل بہت اچھی ہے، آپ کا انکلائنڈ بھی اس کی طرف ہے، آپ ریسرچ کا کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ میڈیا انڈسٹری کے لیے پرفیکٹ ہیں، پرفیکٹ فیگر ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو یو شوڈ اڈاپٹ دیٹ سارٹ آف تھنگ جس میں آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اور اس میں پرفیکشن کے لیے آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں. دیکھیں آج کتنے افراد دنیا میں ایسے ہیں جو ہر وقت آپ کو ایک ڈپریشن اینڈ انگزائٹی میں نظر آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ کے لیول کو بھول گئے. ہم ایک ریسزم کی طرف جا رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے، سیلف بلیف کے ساتھ اپنی پوٹینشیل اسٹرینتھ کو فائنڈ کریں اور اس کے اوپر کام کریں. اچھا دیکھیں، آپ نے جہاں پر پوٹینشیل اسٹرینتھ کی بات کی نا، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا پیشن کیا ہے، آپ کو مزہ کس کام میں آ رہا ہے، اور پھر آپ اپنی تمام انرجیز، تمام ایفرٹس اسی کام کے لیے بروئے کار لائیں. لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ مجھے اگر ایک کام پسند ہے
لیکن اللہ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے میرے لیے وہ راستہ نہیں بن رہا. میرے لیے قدرت ایک اور راستہ کھول رہی ہے جس میں شاید میرا انٹرسٹ نہ ہو, لیکن اگر میں اس میں اسٹیپ ان کرتی ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتی ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا جن کی ڈگریز باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, بہت اچھی ہیں, لیکن وہ آن لائن کچھ رہے ہیں اور آئی ٹی میں کچھ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو فیلڈ تھی, آپ کا جو شوق تھا, اس میں آپ کو مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کو چیزیں نہیں ملی, آپ کے لیے آؤٹ کم اتنے اچھے نہیں تھے. اس کے برعکس ایک اللہ کی طرف سے کوئی راستہ آپ کے لیے کھلا, آپ نے اس میں اسٹیپ ان کیا, اپنی تھوڑی سی ایفرٹس دی اور اس نے آپ کو بہت زیادہ پھل دیا. سو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن وہ چیز بہت ریوارڈنگ ہے؟ اب دیکھیں ریوارڈنگ ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے تو میں آج اس دو کانسیپٹ کو, دو اپروچز کو آپ سب کے سامنے رکھوں گی. دیکھیں ایک ریوارڈ کی سینس ہوتی ہے جسٹ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا سیک آف منی, جیسے آپ نے آن لائن کی بات کی اور بہت سارے اور پروفیٹیبلٹی ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو دیکھ لیں فائنینشیل اسسٹنس میں. دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر کیوں نہیں کبھی سوچتے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے, ویلیو ایڈ کر کے آپ کو اپلفٹ کر رہا ہے پروفیشنلی. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. بعض اوقات اپ ٹو سم ایکسٹینٹ دیکھیں ہم انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں نا. بہت سارے ایسے لوگ آپ نے فیلڈ میں دیکھے ہوں گے جو اپنی فیلڈ میں ٹوٹلی انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں. ایک سال کسی ایک سیکٹر میں کام کریں گے, وہاں پر تھوڑی سی مشکلات آئیں, تھوڑی سی پرابلمز آئیں, مشکلات میں سے گزرنا نہیں چاہتے. دیکھیے سونا جو ہے نا وہ کندن کا بنتا ہے جب وہ بھٹی میں سے گزرتا ہے. ہارڈ کور تھنگز, اسمارٹلی چیزوں کو ہینڈل کرنا, آپ کی پلاننگ, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ یہ دیکھیں ریوارڈ بہت سارے سینس میں ہوتا ہے. پروفیشنلی بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ شاید فائنینشلی اتنے زیادہ وہ ریوارڈز نہیں ہیں, لیکن ان کی جتنی پروفیشنل کمپٹنسیز ہیں اس کے ساتھ جو گرو ہو کے آپ 8-10 سال کے بعد نکلتے ہیں, دیٹ از آلسو ویلیویبل. جس نے مارکیٹ میں آپ کی آٹومیٹکلی آپ کو برانڈ بنا دینا ہے دیٹ یو ہیو بین ورکنگ ود دیٹ آرگنائزیشن. اچھا, جب ہم سیلف برانڈنگ کی بات کرتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی بنانے کی بات کرتے ہیں, اس میں کسی بھی انسان کی ڈیلی لائف, ڈیلی روٹین بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا ہر دن کیسا گزرتا ہے. میرے خیال میں کسی بھی انسان کی سکسیس اس کی ہر دن کی ہیبٹس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے, اس کے لائف سٹائل کیسا ہے, اس کی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز کیا ہیں. سو اس میں اگر آپ مطلب اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنے ساتھ کنیکشن کیسا ہونا چاہیے, آپ کی ڈیلی روٹین کیسی ہونی چاہیے, اس میں کیا کیا چیزیں لازمی طور پر؟ آپ نے اتنی دلچسپ بات پوچھ لی ہے روما, آئی ایم ریئلی اپریشیٹ. انفیکٹ دیکھیں کنسسٹنٹ بیہیویئر, مستقل مزاجی. آپ دیکھیں اگر ہم اپنے دین کے کچھ پیٹرنس کی بات کر لیں نا, تو دن میں 5 وقت کی نماز ہمیں کنسسٹنٹ بیہیویئر سکھاتی ہے ان دا ماڈرن ٹرمینالوجی, ان سمپل دیٹ. ہماری مستقل مزاجی, اب ہم بڑے ان شارٹلی اس کو یہ دیکھیں گے کہ ڈے کو پلان کریں, اس کے بعد آپ پورے دن کے بعد اپنے آپ کو ریوزٹ کریں. کیا میں نے جو گولز آج کے لیے پلان کیے تھے, کہ کبھی ہم نے دیکھا ہو ہاؤس وائف جو ہے دے ہیو ٹیکن دا پین اینڈ دا پیپر اور وہ ڈے کو پلان کر رہی ہیں. ہم ویکس کو پلان کرتے ہیں, ہم پورے کوارٹر کے پلانس ٹریننگ کے بنا کے دیتے ہیں, اس کی اسکیجولنگ کر کے دیتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیمز نے کیسے کام کرنے. دیکھیے زندگی کے جو یہ اسفیئر ہے یہ ایک بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں نا, اگر ہم اسپریچول ہیلنگ کی بات پہ چلے جائیں نا, تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے. برکت کس چیز کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے؟ برکت از ان فیکٹ ان دا ویری ایزی وے, شارٹ ٹائم میں ابنڈنس. اللہ تعالیٰ آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اس میں کیا ہے دیکھیں, اگر آپ اپنے ڈے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, جو کام کر رہے ہیں نا, ہیو اے گریٹ فوکس آن یور سیلف, فوکس ہو کے وہ کام کریں. لیکن ایک ہاؤس وائف ہے یا ایک پروفیشنل ہے, وہ اپنے کام کے 9 to 5 کو یوٹیلائز نہیں کر رہا اپنے ڈے کو اسکیجول کر کے, لیکن وہ گھر جو ہے وہ اوور برڈنائز ہو کے اتنا سارا کام گھر لے کے جا رہا ہے. ہی از بزی ان دا گاسپس اینڈ آل دیز چٹ چیٹس اور آل جو انٹر آرگنائزیشنل پالیٹکس ہوتی ہے وہ اس میں انگیج ہے, لیکن اس کا کام پینڈنگ رہ رہا ہے. So you have to build your focus, concentrate you have to utilize the time wisely. اس میں سب سے زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے. آپ بار بار کنسسٹنسی پر کیوں اتنا فوکس کر رہی ہیں؟ کنسسٹنسی از دا کی اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان لائف. لیکن پھر بھی سیلف برانڈنگ میں کنسسٹنسی کا کیا رول ہے؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں ہر فیلڈ میں جب آپ نام بنانا چاہتے ہیں یا اپنی شناخت کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو بہت ساری ہرڈلز آئیں گی, بہت ساری. ایگزامپل دیکھیں میں ٹریننگ کی فیلڈ کی بات کرتی ہوں. when I have joined 15 years back in this sector, کارپوریٹ سیکٹر میں, فیلڈ میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام میں. دیکھیے چیزوں میں پیشن کے ساتھ, آپ کی ڈریمز کے ساتھ ساتھ آپ کو پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑی سی صبر سے چلیں. صبر سے چلیں گے تو کیا ہوگا, آپ چیزوں کو ایکسپلور بھی کریں گے. ایک ہی گو میں کبھی بھی آپ کامیابی کی ایک ٹاپ لیول تک نہیں پہنچ سکتے.
آپ کوشش کرتے رہیں, ایفرٹ کرتے رہو ان اسٹرگلس کے اندر. دیکھیں ایک جو فیئر فیکٹر ہے نا وہ بہت جسے کہتے ہیں نا ہماری کنسسٹنسی کو ڈیمیج کرتا ہے. فیئر فیکٹر یعنی کہ آپ کو اپنی شناخت بناتے ہوئے جو ہارڈ کور لوگوں سے سم ٹائم ملاقات ہوتی ہے نا, جو آپ کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو فیل لائک دیٹ کہ شاید میں آئی ایم ناٹ فار دس تھنگ, میں اس انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ سوٹیبل فار دس تھنگ, وہ ہمیں کیا کرتی ہیں, وہ فیئر فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو ایک ہماری کنسسٹنسی کو بیسیکلی ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اپنے سیلف جو آپ کے انر فیئرز ہے نا, خوف, اس پر قابو پانے کی کوشش یہ کیسے کریں. ہم قابو پائیں گے؟ بیکاز کبھی میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, میں نے اپنے ارد گرد بھی جب آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ لیٹ سپوز آپ اپنی آئیڈینٹی کوئی بنانا چاہتے ہیں, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ آپ کے پاس ہرڈلس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے دماغ کے فیئرز ہوتے ہیں, وہ چیزیں آپ کی پریکٹیکل لائف پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن وہ دماغ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک نیگیٹو پیٹرنس پہ چل رہا ہوتا ہے. سو ہاؤ وی کین اوور کم دیز فیئرز؟ یس, اس کے لیے صرف ایک سنگل ٹرمنالوجی میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل سولوشن شیئر کرتی ہوں. اس کو آپ پرسنل لائف میں اپلائی کر کے دیکھیں, اپنی پروفیشنل سکسیس میں اپلائی کر کے دیکھیں, آپ انر پیس کے لیے اپلائی کر کے دیکھیں. یو ول بی امیزڈ کہ یہ اسٹریٹجی آپ کو زندگی میں کتنی زیادہ سکسیس فیکٹر کو بڑھا دے گی. وہ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ. چیزوں پر اوور تھنک کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں ہم چیزوں پر اوور تھنک کرتے ہیں, پھر ہم کیا کرتے ہیں, جس پہ ہم اوور تھنک کرتے ہیں, جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں گے کہ ضرورت سے زیادہ سوچنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا اس اسباب کی دنیا میں پیدا کیا ہے, ہم کوشش کے مکلف ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہے؟ آپ کنسسٹنٹلی کوشش کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ضرور کھولے گا. اوور تھنکنگ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم بہت سارے اپنے ایسے کولیگ سے بات ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری امپیشنٹ بیہیویئر, ہماری جو اندر کے فیئرز ہوتے ہیں نا وہ ان پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی نیگیٹو تھاٹس ہمیں دیتے ہیں کہ جو ہم اپنے گولز کو پہنچنے تک اپنی جو ایک تھوڑی سی سیلف موٹیویشن باقی تھی اپنے اندر, وہ بھی ساری کی ساری ویو آف ہو جاتی ہے. تو دیٹس دا مین تھنگ کہ اوور تھنکنگ سے اپنے آپ کو بچائیں. رائٹ ڈائریکشن میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ ریوزٹ کریں. دیکھیں ریوزٹ یور سیلف کیا ہے کہ آپ ری انوینٹ کیسے کریں گے, کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا کبھی اپنا بھی محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ میری اسٹریٹجی ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک اسٹرائک کیا ہے ایک کمپنی کی طرف, میں نے 2 فالو اپ کیے, 3 فالو اپ کیے, وہ دروازہ بند ہے, بٹ آئی مسٹ ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ شاید میری بات چیت میں, میری ڈیلیوری میں سم ہاؤ کچھ جگہوں پر ایسی کمیاں ہیں جو میں ان کو پراپرلی کنوے نہیں کر پا رہی, دیٹ وٹ آئی نیڈ ٹو بی. اچھا, اگر میں اپنی بات کروں گی, آپ نے تمام چیزیں بڑے اچھے سے ایکسپلین کی, اور یہ سب سے بڑھ کر یہ چیز کہ اوور تھنک نہ کریں, کیونکہ ہم چیزوں کو واقعی بہت زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. ایفس اینڈ بٹس ہمارے دماغ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم محنت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم وتھ سو مینی فیئرز اینڈ وتھ سو مینی ڈاؤٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اپنی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. سو یس, اوور تھنک کرنا اور چیزوں کو پرسنل لینا, اس کو چھوڑ دیں. ہر چیز کو پرسنل لینا یا ہر چیز کے لیے اپنے ایموشنز شو کرنا, میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ آپ کو چیز خراب کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس وقت ابھی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, بہت سے لوگ جب اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں, سو کوئی ٹپس جو آپ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں یہ چیزیں ایڈ کریں, اس طریقے سے وہ ایک اپنی منفرد پہچان بنا سکتے ہیں, سو وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے میں جو اسٹیپ اپنی آڈینس کے لیے دینا چاہوں گی وہ پتہ کیا ہے, بڑی ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو آج چیز بتا رہی ہوں, آپ اس کو اپلائی کریں. دا لائیولی ایکسپوئر یو ول ہیو ان لائف. آپ جہاں بھی ہیں, جس بھی سیکٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں بھی کچھ بھی کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ جو آپ کے اندر ایک ایسی ڈرائیو پیدا ہوتی ہے جو آپ کو ڈسسیٹسفائیڈ کرتی ہے, دیٹ واٹ آئی ایم ڈوئنگ از اٹ فائن اور ناٹ. آپ اس سے اپنے آپ کو نکالیں. آپ سب سے پہلے اپنا گول اور ٹارگٹ سیٹ کریں, اور وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے, وہ ریئلسٹک ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ایک ریئلسٹک آپ ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں تو آپ اس کو اچیو بھی نہیں کر پائیں گے. سیکنڈلی, آپ اپنے ٹارگٹس کو سیگمنٹ کر لیں. آپ جو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنی برانڈنگ کے لیے, اپنے کام کے لیے, ایک اسٹیپ وائز چلیں, جمپ اپ نہ کریں فوراً. ایک تو یہ چیز کریں. تھرڈلی, جو مین اسٹریم کی چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, جو آج صبح میں آن دا وے تھی تو میں نے کہا یہ آج میں نے اپنے آڈینس کے ساتھ لازمی شیئر کرنی, وہ یہ چیز ہے. دیکھیں پیئر انفلوئنس اور پیئر پریشر سے اپنے آپ کو خود نکالیں. لوگوں کے اوپینینس اور لوگوں کی رائے پر اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جج کرنا شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں, تو آپ یقین مانیں یو ول بی آن دا فیلئر اینڈ. آپ زندگی میں ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, آپ کامیابی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ روما, آئی ول سے یو, ونس ان مائی لائف about 20 years back, people say about me that she is little shy person, she is a very passive girl.
So I have tried کہ this is little bit maybe my weakness, so I must work over it. مجھے کام کرنا ہے, ایکسپوئر کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کسی فیلڈ میں جا کے کسی جگہ اسٹینڈ اپ نوٹس میں کھڑے ہوئے بات ہی بھول کے کرنی کیا تھی. So that's the thing, consistent محنت. اپنے آپ کو خود محنت کا عادی بنائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہولڈ آن کر کے رکھیں. روزانہ اٹھیں, روزانہ ایک نئی انرجی اپنے اندر بوسٹ کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور اس راستے کی طرف چلتے رہیے. بڑے گول کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آپ الٹیمیٹلی اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں, اور یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. پلس میں تو ایک اور یہ چیز کہنا چاہوں گی, پازیٹیو کمپنی. جس کمپنی میں آپ بیٹھ رہے ہیں اور اگر وہاں پر نگیٹیوٹی اور ہر چیز کو اگر آپ کی طرف سے کوئی سولوشن پیش کیا جا رہا ہے لیکن اگلا اس کے لیے کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہا ہے, ہر سولوشن کے لیے وہ کوئی ایک ایکسکیوز دے رہا ہے, تو پھر یہ چیزیں آپ کو بھی ایموشنلی بھی ڈرینڈ کرتی ہیں, آپ کی انرجی کو بھی ڈرینڈ کرتی ہیں. سو پازیٹیو کمپنی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پلس کنسسٹنسی از دا کی, جو بھی کام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. میرا ان شارٹلی اس کو بس ایسے رحمہ کنفرم کر لیں, دیکھیں اس کو ہم کہیں گے نیٹ ورکنگ ود دا ویلیو ایڈ. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں جو کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کے لیے ایز اے مینٹور کام کر سکتے ہیں اور جس میں آپ ایک نئی جہان کو تلاش کرتے ہیں. وہاں سے کنیکشن بلڈ کر لیں. اور ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں نیگیٹیوٹی پروموٹ کر رہے ہیں نا, آپ کو سمجھتے ہیں آپ کچھ نہیں ہیں, پلیز ان کو ویو آف کر کے آگے چلیں. اور بالکل, اور فیئرس کو ختم کرنے کا سب سے مطلب آسان طریقہ یہی ہے کہ اوور تھنک مت کریں. تھینک یو سو مچ عائشہ, اتنی اچھی آپ نے ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.